मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं खुदा की बंदी नसरीन अख्तर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को जो मेरे तवस्सुत से आप तक पहुँचता है, आप उसे सुनते हैं और मेरा ईमान है कि आप उससे बरकत पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जो हम खुदा के कलाम को मिलकर सीख रहे हैं और खुदा अपने कलाम के भेदों को हम सब पर खोल रहा है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने लोगों के वसीला से अपने कलाम के भेदों को खोलता है। वो अपना पाक रूह हमें देता है ताकि हम उसकी बातों को समझ सकें, उसके मंसूबों को जान सकें और दुनिया पर गालिब आ सकें। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को लाइक करें और इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा उठाएं और गालिब आने का फ़ज़ल उन्हें भी हासिल हो। इससे पहले कि हम आज का कलाम शुरू करें, आइए हम दुआ करते हैं। हम सारी इज़्ज़त, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। वही इज़्ज़त, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारा ज़िंदा खुदा है जिसने हमें क़ुव्वत बख्शी है, जिसने हमें कुदरत बख्शी है। वही हमारी ढाल है, वही हमारी सिपर है। वही है जो अबद तक तख्त पर बैठा है और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, उसके खून बहाने के वसीले से हम उसकी हजूरी में ठहरने के काबिल हुए। उसके पाक लहू से हमें मखलसी मिलती है और उसके पाक रूह के वसीला से हम पर बहुत सारे भेद अया होते हैं। हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक रूह, मेरी मदद और रहनुमाई कर। मैं न बोलूँ बल्कि तू बोल। खुदावन, अपने पाक रूह के वसीले से अपने लोगों से कलाम कर। मैं घटूँ और तू बढ़े, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा मौजू है गालिब आने वाले लोग। गालिब आने वाले लोग कौन हैं और बरा की किताब हयात में जो नाम लिखे हुए हैं, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मेरे अजीज़ों, बरा की किताब, इस किताब का जिक्र हम बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों में हम पढ़ते हैं। और बरा की किताब हयात में नाम लिखे होने का मतलब ये है कि इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो नजात याफ्ता हैं, यानी हमने अपने गुनाहों से तौबा की है और खुदा यीशु मसीह को हमने अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है और ये सब काम हमने अपनी जिस्मानी मौत से पहले किए हैं। नई पैदाइश का मतलब यह है कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत की फितरत को मार दिया और पाक रूह को इजाज़त दी है कि वो हमारी पुरानी इंसानियत को हमें तर्क करने में और नई इंसानियत में चलने में हमारी मदद और रहनुमाई करे ताकि हम गालिब आने का फ़ज़ल हासिल कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिए गए हैं। ये सिर्फ वक्ती बरक़ात के लिए और ज़मीनी बरक़ात के लिए नहीं होते, बल्कि ये अज़ली बादशाहत में दाखिल होने और अज़ली ज़िंदगी को हासिल करने के लिए इस किताब में नाम लिखे जाते हैं। आइए हम कुछ हवालाजात की मदद से देखते हैं। इब्रानियों 12 बाब उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, बल्कि तुम सेऊन के पहाड़ और ज़िंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पेलोटों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल के हुए रास्तबाजों की रूहों। और दानियल 12 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब जो फरिश्ता तेरी कौम के फर्जंदों की, मतलब कि यहूदी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है, उठेगा और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ होगा रिहाई पाएगा। खरूज 32 बाब उसकी 32 से 33 आयत में लिखा है कि जब बनी इसराइल ने बुत परस्ती की, यानी उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया कि उसकी परस्तिश करें, तो खुदा का गज़ब भड़का। तो मूसा ने खुदा से कहा कि तू उन लोगों का गुनाह माफ़ कर दे।
اگرچہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ نہیں تو میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے اس میں سے میرا نام مٹا دے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام اپنی کتاب سے مٹاؤں گا۔ اب آئیے ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور اس میں نئے یروشلم میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام کتاب حیات یعنی برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مکاشفہ کی کتاب میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، اور نمبر 2 زمین کے رہنے والے لوگ، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اس کتاب میں ان لوگوں کے نام ہیں جو بنائے عالم سے پیشتر ہی خدا باپ کے فضل سے چن لیے گئے ہیں۔ افسیوں 1 باب اس کی 4 سے 5 آیات میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لیے پالک بیٹے ہوں۔ پولس رسول فلپیوں اس کے 4 باب اس کی 3 آیت میں کتاب مقدس کا کتاب حیات کا حوالہ بڑے اچھے طریقے سے دیتا ہے، اور اے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمینس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ مطلب کہ ان عورتوں کی مدد کر جنہوں نے ہماری مدد کی، کیونکہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں، یہ جو تو نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ یہاں پر پھر ہم یہ ذکر سنتے ہیں، زمین کے رہنے والے لوگ۔ زمین کے رہنے والے لوگ مکاشفہ کی کتاب میں جہاں بھی یہ ٹائٹل آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ خدا کا برہ کون ہے؟ یوحنا استباغی برہ کی گواہی دیتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خدا کا برہ کون ہے؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 5 باب اس کی 1 سے 14 آیات میں۔ یوحنا نے خدا باپ کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ برا ہی ہے جو خدا کے بھیدوں کی مہریں توڑنے کے قابل ہے۔ مہریں توڑنے کا مطلب خدا کے بھیدوں کو جاننا اور انہیں عیاں کرنا، یہ برا کا کام ہے، اور برا یہ بھید پاکرو کے وسیلہ سے اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ جب یوحنا نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی مخلوقات میں سے آسمان میں یا زمین پر کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کی مہروں کو توڑ سکے، تو 5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اس کے مطابق خدا یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے، مگر وہ ذبح کیا ہوا برا کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یوحنا نے دیکھا کہ تخت کے بیچ 24 بزرگوں اور 4 جانداروں کے درمیان ایک ذبح کیا ہوا برا کھڑا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ برا ہی جو قربان ہوا ہماری اسی کے وسیلے سے مخلصی ہوئی، اور خدا باپ اور انسان کے درمیان صرف ایک ہی درمیانی ہے جو ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، اور جو ذبح کیا ہوا برا ہے، صرف وہی ہماری سفارش کر سکتا ہے، اور وہی ہمارے لیے باپ سے شفاعت کرتا ہے۔ 9 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگوں نے ایک نیا گیت گایا،
کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ 12 نمبر آیت میں لکھا ہے، اور لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے بلند آواز سے کہا، ذبح کیا ہوا براہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ 13 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر میں نے آسمان اور زمین کی نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ خدا باپ، خدا کا کلام، 24 بزرگ، لاکھوں کروڑوں فرشتے، تمام مخلوقات اور ان کے اندر کی تمام چیزیں سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہی اپنے خون سے اس نے اپنی امت کو خریدا ہے، اور قدرت، دولت، حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید صرف برا کے لیے ہے، اور اسی کی سلطنت عبدالآباد رہے گی۔ ہم برا کی بزرگی، حشمت، ستائش، عزت اور تمجید کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ برا خدا باپ کے تخت پر ہے، سارا اختیار و قدرت اسی کے پاس ہے۔ جو اس کی بزرگی اور حشمت کو اپنے لیے استعمال کرے گا بے سزا نہ چھوٹے گا، اور اگر کوئی یہ حمد، بزرگی، حشمت کسی اور چیز کو یا شخص کو دے گا وہ بھی بے سزا نہ چھوٹے گا۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے پہلا پطرس 1 باب اس کی 19 سے 20 آیت میں لکھا ہے کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ اعمال 2 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خدا کا برا دنیا کے بننے سے پیشتر ہی اس واسطے مقرر ہوا کہ وہ ایک ذبح کیا ہوا برا ہوگا جو بہت سے لوگوں کی نجات کا کام کرے گا، مگر اس کا ظہور خدا باپ کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق ہوا۔ اسی طرح سے برگزیدہ اور ایمانداروں کے نام بنائے عالم سے پیشتر ہی برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے، یعنی برا پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہی تھے اور ازلی سزا کے حقدار تھے۔ اسی لیے یہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم خدا کے فضل سے ہی ایمان لاتے اور توبہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نجات کو حاصل کر سکیں۔ یہ خدا باپ کا فضل ہی ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم وہ راستہ چنیں جو اس کے کلام کے مطابق ہے۔ اب دیکھتے ہیں غالب آنے والے لوگ اور جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ مکاشفہ 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ خدا یسوع مسیح اپنے ایمانداروں کو غالب آنے کو کہتے ہیں، یعنی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہیں ان کو غالب آنا ہے۔ کس پر؟ اس سوال کا جواب ہمیں مکاشفہ میں ملتا ہے۔ مکاشفہ میں 2 اور 3 ابواب میں ہم خدا یسوع مسیح جب یوحنا کے توسط سے کلیسیاؤں سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار ہر کلیسیا میں یہی کہتے ہیں، جو غالب آئے، اور اس اجر و انعام کا ذکر بھی کرتے ہیں جسے وہ حاصل کرے گا۔ غالب آنا ہر شخص کی ذاتی جنگ اور لڑائی ہے۔ یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو غالب آئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ذاتی جنگ ہے جو ہر ایک شخص نے اپنے ایمان کے وسیلہ سے اور اب خدا یسوع مسیح کے پاک خون کے وسیلہ سے اور خدا باپ کے فضل سے یہ جنگ جیتنی ہے اور غالب آنا ہے۔ مکاشفہ 13 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان سمندر سے نکلا۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 7 آیت میں بھی اس حیوان کا ذکر ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اے لڑکو، یہ اخیر وقت اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ سمندر سے نکلنے والا حیوان ایک بادشاہ یا سلطنت ہے، یہ طاقت کی مکاشفائی علامت ہے۔ اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا،
باب نمبر 13 میں ہم اس کی ظاہری شکل اور اس کے ظاہر ہونے کے بھید کے بارے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا حیوان باب نمبر 13 اس کی 11 سے 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حیوان ہے جو زمین سے نکلا ہے، اسے ہم جھوٹا نبی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بادشاہ کی طرح کام کرتا ہے، یہ برا کی طرح نظر آتا ہے لیکن اژدہا کی زبان بولتا ہے۔ برا یعنی یہ خدا یسوع مسیح کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو وہ اژدہا کی زبان بولتا ہے۔ اژدہا یعنی ابلیس کی زبان بولتا ہے۔ اژدہا نے یا ابلیس نے ان دونوں کو اپنا اختیار دیا ہے، اور یہ زمین سے نکلنے والا حیوان یا جھوٹا نبی اس پہلے حیوان کی پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے۔ یہ دونوں حیوان آخری وقت میں اٹھیں گے اور طاقت حاصل کریں گے۔ جھوٹا نبی اس حیوان کا اختیار استعمال کرتا ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 8 سے 12 آیت میں حیوان کے بارے میں مزید گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جھوٹا نبی زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا ہے۔ یہاں یہ بار بار لفظ زمین کے رہنے والے لوگ کا مطلب وہ لوگ ہیں جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، مطلب وہی لوگ اس کی پرستش اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر لیں گے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حیوان اور کسبی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ مکاشفہ 17 باب میں ہم دیکھتے ہیں حیوان اس کسبی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی قوت بھی ہے جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی سچائی کی طرف سے لوگوں کو پھیر دے، اور یہ کئی جھوٹے مذاہب یا ایک جھوٹے مذہب کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک شہر بھی ہے جسے بابل کا نام دیا گیا ہے، اور بابل کا شہر کا نام اس لیے اسے دیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بابل جو ہے وہ بت پرستی، حرام کاری اور ہر طرح کی مکروہات سے بھرا ہوا شہر ہے۔ نمبر 2، یہ ایک مسیحت جو کہ خدا کی بادشاہی ہے، جس میں مکمل اختیار، قدرت، حشمت خدا کے پاس ہے، اس میں دنیا کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مسیحت میں بہت سی رسومات اور روایات کو شامل کر دیا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اور نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں اور اس بات کی تبلیغ اور تعلیم بھی دیتی ہے کہ لوگ ایک ہی وقت میں خدا کے ساتھ اور اپنی خواہشات کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 5 یعنی جسمانی کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خدا اور دنیا دونوں کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کسبی نے لوگوں کو آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پر بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کسبی نے لوگوں کو آدھا سچ یعنی آدھا کلام اور آدھا جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو سکھایا ہے، جیسے کہ ابلیس نے ہوا کو بہکایا کہ اسے خدا کی حکمت کی بجائے اپنی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی انسان کو اپنی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک مذہبی نظام میں مطمئن زندگی گزارتے ہیں، یعنی اس مذہبی نظام میں وہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں اور بغیر نجات حاصل کیے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ ایک ابلیس کا سوچا سمجھا ہتھیار ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام سے واقف ہیں وہ ابلیس کے ان ہتھیاروں کو جانتے ہیں، اور ابلیس یہ کام خدا کے کلام کے پردے میں رہ کر کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو آدھا کلام اور آدھا جھوٹ جو کہ انہیں مکمل سچ لگتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جب وہ انسانی حکمت سے دیکھتے ہیں تو وہ انہیں سچ، مکمل سچ نظر آتا ہے، وہ جو آدھا سچ ہے وہ اسے ایک مکمل سچ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کسبی کا کفر کے ساتھ یعنی اژدہا کے ساتھ تعلق خدا اپنے نقطہ نظر سے اور حکمت سے دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مکاشفہ میں خدا جو ہے وہ اس کسبی کا تعلق حیوان کے ساتھ اور اژدہا کے ساتھ وہ خدا اسے اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر ہم انسان اس مذہبی نظام کو اپنی حکمت سے دیکھتے ہیں جو ہمیں درست اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں ایمان ہے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، کیونکہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ موجود ہے۔ بدروحیں بھی خدا یسوع مسیح کو پہچانتی تھیں کہ تو خدا کا قدوس ہے، مگر پھر بھی وہ ہلاکت میں پڑیں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال میں تضاد ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے
کہ خالی ایمان ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے، اور اگر ایمان اور اعمال میں تضاد ہے تو ہم اپنی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ قصبی لوگوں کو ایک عمدہ اور اچھا مذہبی نظام دیتی ہے جو لوگوں کو خوش اور مطمئن رکھتا ہے۔ اس قصبی نے مقدسین کا خون بہایا اور خدا یسوع مسیح کے شہیدوں کے خون کی پیاسی ہے اور خون پینے سے متوالی ہو جاتی ہے۔ قصبی اور حیوان دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور بدلے میں حیوان اسے اپنی حکومت اور اختیار سے پیسہ، امداد اور انعامات بھی دیتا ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 12 سے 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے حیوان کے 10 سینگ ہیں جو کہ 10 بادشاہ ہیں۔ یہ بے دینی کے دور میں یا برگشتگی کے دور میں اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے۔ 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوگا کہ وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس قصبی کو سزا دینا چاہتا ہے جس نے اپنی حرام کاری کے سبب سے قوموں کو گمراہ کیا اور زمین کے بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیوان اور وہ بادشاہ جو 10 بادشاہ ہیں وہ قصبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے اپنے درمیان سے نکال دیں گے، اسے ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ اس لیے ہم 18 باب میں دیکھتے ہیں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ایک فرشتہ نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک مذہبی نظام کے ساتھ ساتھ ایک تجارتی مرکز بھی ہے جو دوسری قوموں اور ملکوں کے ساتھ تجارت، کاروبار اور سوداگری کرتا ہے، اور تمام سوداگر اور تجارت کرنے والے اس پر روئیں گے اور ماتم کریں گے کہ افسوس افسوس، وہ بڑا شہر پل بھر میں برباد ہو گیا۔ اور 4 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں ہم 18 باب اس کی 4 نمبر آیت میں خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کی گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ خدا یسوع مسیح اپنے ایمانداروں کو سخت تنبیہ کرتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جاؤ، اس جھوٹے مذہبی نظام سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ دونوں حیوان اپنی پوری قوت کو نہیں پہنچے جب تک خدا کی کلیسیا زمین پر ہے جو برہ کی دلہن ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا پاک روح ابھی زمین پر موجود ہے جو خدا کی کلیسیا کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ قوتیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور ابتدائی کلیسیا سے ہی یہ کام کرتی آ رہی ہیں۔ اس لیے جب ابتدائی کلیسیا میں بہت سارے لوگوں کو اذیت دی گئی، بہت سارے مقدسین کو مارا گیا، زندہ جلایا گیا اور انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، اور یہ جو قوتیں ہیں یہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اور اب جو ان کا خاص وقت ہے، ہم اس دور میں، یعنی جسے ہم بے دینی کا دور کہتے ہیں، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اپنے مکمل اختیار اور قوت کو حاصل کریں گے۔ وہ 7 سال کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرے گا، یعنی وہ حیوان جو سمندر سے نکلا ہے جسے مخالف مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم دانیل 9 باب اس کی 27 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کلیسیا اٹھائے جانے کے بعد وہ پہلے 3.5 سال تک بنی اسرائیل اور دنیا کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا اور انہیں یہ دکھائے گا کہ وہ ان کا ہمدرد ہے اور انہیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حکومتوں کو اور لوگوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی بادشاہوں کو اور سلطنتوں کو اکٹھا کرے گا اور انہیں خدا کے خلاف متحد کرے گا، جیسے ہم پہلا تسلنیکیوں 5 باب اس کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس پر ناگہاں ہلاکت آئے گی، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یہی حیوان جو سمندر سے نکلا ہے، جو مخالف مسیح ہے، یہ ان 2 گواہوں کو بھی مار دے گا جو نبوت کر رہے ہوں گے۔ وہ اتھا گڑھے سے نکلے گا اور انہیں مار دے گا۔ اس کے بارے میں ہم مکاشفہ 11 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 گواہ جو ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد
یہ بنی اسرائیل قوم میں آئیں گے اور بنی اسرائیل قوم میں یہ آ کے نبوت کریں گے، اور پھر یہ جو حیوان ہے وہ ان دونوں کو مار دے گا۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 5 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حیوان یعنی بادشاہ یا مخالف مسیح کو اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک یعنی 3.5 سال تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ 7 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا ہے۔ جہاں ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ان مقدسین کا ذکر ہے، ان یہودی قوم میں سے جو مقدسین ہوں گے اور دوسری قوموں میں سے جو مقدسین ہوں گے، یعنی جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اپنی نجات کو حاصل کریں گے، کیونکہ یہ کلیسا کے اٹھائے جانے کے بعد کے مقدسین کا ذکر ہے۔ اور نمبر 8 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو مقدسین ہیں، جو غالب آنے والے لوگ ہیں، وہ اس حیوان کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ کریں گے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ اور 9 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اژدہا، مخالف مسیح اور حیوان تینوں دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کرنے کے لیے 3 ناپاک روحوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے متحد ہوں، جسے ہم ہر مجدون کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ ہم 17 باب اس کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں، مگر برہ جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے وہ ان پر غالب آئے گا۔ وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ میرے عزیزو، یہ وقت سخت مصیبت اور اذیت کا ہوگا، جس کا ذکر ہم متی کی انجیل اس کے 24 باب اس کی 21 آیت، دانیل 12 باب اس کی 1 آیت، یوئیل نبی کی کتاب اس کے 2 باب 1 سے 12 آیات، یوئیل نبی کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 12 سے 14 آیات، مکاشفہ 16 اس کی 16 آیت، اور مکاشفہ 19 باب اس کی 11 سے 21 آیت، 11 سے 21 آیات تک، یسایہ 13 باب اس کی 9 آیت، مکاشفہ 12 باب اس کی 9 آیت، پھر 11 سے 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں لوکا 21 باب اس کی 25 آیت، تیتس 1 باب اس کی 2 آیت۔ تقریباً 100 سے زیادہ بے شمار حوالہ جات ہیں جن میں اس جنگ کا ذکر ہے اور خدا یسوع مسیح کے اس خاص دن کا ذکر ہے جب خدا یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے اور اپنے دشمنوں کو نیست کریں گے اور اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کریں گے۔ اس دور کو ہم یعقوب کی مصیبت کا دور بھی کہتے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ خدا کے برگزیدہ غالب آنے والے لوگ جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، وہ ان حالات میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر آئیں گے اور خدا یسوع مسیح کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کریں گے۔ دوسری بات جو خدا یسوع مسیح اپنے ایمانداروں کے لیے مکاشفہ میں بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ بھی تسلی بخش بات ہے کہ وہ اس حیوان کی پرستش نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی چھاپ اپنے ماتھوں پر لیں گے۔ وہ مرنا گوارا کریں گے مگر اس کی پرستش نہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایماندار نہ تو اس کسبی کا حصہ بنیں گے اور نہ ہی حیوان یعنی مخالف مسیح اور ابلیس کے منصوبوں کا حصہ بنیں گے۔ جیسے مکاشفہ 12 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ خدا باپ اپنے لوگوں کو جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہیں تقویت دے گا اور ہمارے دلوں کی وہ حفاظت کرے گا، اور وہ ہمیں حالات
اور واقعات کو اپنی نظر سے، یعنی خدا اپنی نظر سے ہمیں دیکھنے کا فضل بخشے گا، یعنی پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں آگاہی دے گا تاکہ ہم غالب آ سکیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح بار بار اپنی کلیسیاؤں سے کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس حیوان کی پرستش اور پوجا وہی لوگ کریں گے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس 60 سالہ مصیبت کے دور میں اگر کوئی خدا پر ایمان لانا چاہے گا، یعنی خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کے لیے بڑی ہی مشکل گھڑی ہوگی، اور اس کی موت ایک شہید کی موت گنی جائے گی، یعنی اس سخت اذیت میں سے گزر کر اپنی نجات کو حاصل کرے گا۔ میرے عزیزو، اب یہ دیکھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے حالات دن بدن اس بے دینی کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی حکومتیں متحد ہو رہی ہیں، اور مختلف مذاہب جو ہیں وہ ہم آہنگی کی فضا کو پیدا کر رہے ہیں، اور ون ورلڈ ریلیجن کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور مختلف مذاہب کے لوگوں کا مل کر ایک جگہ دعا کرنا، یعنی اکٹھے ہونا اور متحد ہونا، یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہے جو حیوان کو طاقت بخشے گا، جو حیوان کو اختیار دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے پیچھے مقصد انسانیت کی بھلائی ہے، اور جو لوگ خدا کے کلام اور بھیدوں سے ناواقف ہیں وہ اس کو اپنا بھی رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی بن رہے ہیں، اور وہ خوش ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ بڑا امن اور سلامتی ہے اور صلح کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی نظر میں یہ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم غور سے دیکھیں اور غور کریں تو اس کے پیچھے وہی روحانی قوت کام کر رہی ہے جو اس کسبی حیوان اور جھوٹے نبی کو اختیار دیتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایک مذہبی ہم آہنگی کر کے ایک مذہب جو انسانیت کہلاتا ہے اسے پروموٹ کر رہے ہیں، اور خدا کے کلام کو اور خدا کو درمیان سے نکال دیں گے۔ جو روح ان کے پیچھے کام کر رہی ہے وہ بے دینی کا تکبر ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو خدا کی بادشاہی سے دور کرنا ہے، انجیل کی خوشخبری کو دوسرے مذاہب میں گڈمڈ کرنا اور اس کی سچائی کو باطل کرنا ہے، اور برا کے خون کو پامال کرنا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کلیسیا کے لیے یہ جاگنے کا وقت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ خدا کا فضل ابھی بھی ہے، یعنی ابھی بھی ہم فضل کے دور میں ہیں اور پاک روح ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی خدا باپ رحیم اور کریم اور مہربان ہے، مگر جب وہ دنیا کی عدالت کرے گا تو پھر وہ رحم نہیں کرے گا۔ آئیے ہم سب اپنے اپنے ایمان کے ایک بار پھر ہم ایمان کو مضبوط کریں، اور اپنے نجات کو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ جو لوگ اپنی نجات کو حاصل کر چکے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک مسلسل جنگ ہے جو غالب آنے کے لیے ہر ایک ایماندار کو کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میری ان سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا وہ آج ہی اس کو قبول کریں اور توبہ کریں اور اس کے نام کا بپتسمہ لیں اور اپنی نجات کو حاصل کریں، کیونکہ اب وقت بہت کم ہے۔ اور خدا یسوع مسیح ہم سب کو غالب آنے کا فضل بخشیں، آمین۔ اور حصہ دوئم میں ہم مزید اس موضوع پر بات کریں گے، تو اس کو ضرور سنیے گا اور اس میسیج کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ خدا کے بھیدوں کو جان سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان بھیدوں کے لیے خداوند، جو تو اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی قوت دیتا ہے، اپنی قدرت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی حکمت خداوند تو ہمیں دیتا ہے، اور خداوند تو ہمیں بولنے کا فضل بخشتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اور خداوند جن لوگوں نے ابھی تک خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اے باپ ان پر رحم کر اور اپنا فضل ان پر ظاہر کر، تاکہ خداوند وہ بھی تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنی نجات کو حاصل کریں،
اور تیری کلیسیا میں شامل ہوں، تاکہ وہ بھی غالب آ سکیں، تاکہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔